अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं आपको अपने चैनल विजडम विद सलमान फैज पे खुश आमदेद कहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह एक दरस कुरान का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। और ये जो दर्स है बेसिकली हमारा जो आसान कुरान कोर्स है जो टोटल फिजिकल इंफ्लेक्शन मेथड के साथ है, ये उससे वीडियो ली गई है। उसके थर्ड सेगमेंट में जिसमें हम तर्जुमा कुरान बमाए तफसीर करते हैं, और लिखा हुआ तर्जुमा उसके नीचे मौजूद नहीं होता। अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको, और वहां पर आपको तमाम इंट्रोडक्शन ऑफ द कोर्स भी मिल जाएगा। और मैं चाहूंगा कि आप वहां पे तारुफ है कुरान की वीडियो जो है वो भी मौजूद है, आप उसको भी जरूर सुनिएगा। और ये कोर्स जो है करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि जब आप कुरान पाक को पढ़ेंगे बगैर तर्जुमे के, तो आपको वो समझ में आएगा। आपको उर्दू तर्जुमा देखना नहीं पड़ेगा, या आप सुनेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। और जो लोग हमारी लाइव क्लास को अटेंड करना चाहते हैं जूम के ऊपर हर फ्राइडे को, तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा व्हाट्सएप का, वहां से आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहीं पर हमारा जो जूम का लिंक है वो आता है। तो हम चलते हैं अपने सबक की तरफ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जैसे कि आपको मालूम है कि हमने इससे पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि किस तरीके से अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को मुख्तलिफ किस्म के इनके वो कोताहियाँ इनको याद दिलाई कि जो इन अल्लाह ताला की नाफरमानी में की थी, कि जिसमें खास तौर पे हमने देखा कि अल्लाह ताला ने सबका वाकया, यानी कि हफ्ते वाले दिन का वाकया जो है वो बयान किया कि किस तरीके से ये मछलियाँ जो है वो हासिल करते थे, और उसकी मैं आपको एक्सप्लेनेशन कर चुका हूँ। और उनको उसकी पादाश में उनको अल्लाह ताला ने बंदर बना दिया, जलील ख्वार। और इसके साथ ही उसके बाद अल्लाह ताला ने गाय वाला वाकया जो है वो इनके सामने पेश किया कि जब गाय ज़िबह करने का कहा गया तो किस तरह से ये लोग जो है वो हील और हुज्जत में पड़ गए। तो यहाँ से अब हम अपना आगे का सबक शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाह, और इस जब कतल तुमने कत्ल किया नफ्सन एक नफ्स को, एक शख्स को, फदर्रातुम फिर तुम झगड़ने लगे, फदर्रातुम फिर तुम झगड़ने लगे, फीहा इसमें, वल्लाहु और अल्लाह मुखरिजुन जाहिर करने वाला है, माँ जो कुन तुम थे तक तुम छिपाते। अब जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये जो गाय को ज़िबा करने का एक तरीक़ाकार था, तो जैसे मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ किस्म की रवायात कायम होती हैं, कि जैसे हमारे यहाँ अदालत में आज भी हम देखते हैं कि एक हल्फ जो है अल्लाह की किताब पर जो है वो लोग देते हैं, और अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर उनसे हल्फ लिया जाता है। तो ये उनके पास जो रवायत थी कि किसी जानवर को ज़िबा करके जो है उसके खून पर ये लोग कसम खाते थे कि इस जुर्म के इकरार के हवाले से। तो अल्लाह ताला ने, अब क्योंकि एक जुर्म वहाँ पर हो गया था कत्ल का, और आपस में वो लोग जो थे इस मामले पर जो है वो झगड़ रहे थे, एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे थे। ज़ाहिर बात है जुर्म तो हुआ था, और उस शख्स की जो लाश है वो भी इनके सामने ही पड़ी हुई थी। और इस मामले पर कि किसने ये जुर्म किया है, तो वल्लाहु और अल्लाह मुखरिजुन वो ज़ाहिर करने वाला है, मा जो कुंतुम थे तुम तक्तुमून तुम छुपाते। इसके बाद फ़कुलना बस हमने कहा, इदरिबूहु तुम मारो भी बादिया उसके इस टुकड़े को, कज़ालिका इसी तरह यूही वो ज़िंदगी देता है अल्लाह अल्लाह अल मौता मुर्दे को, व युरीकुम और वो यानी कि कज़ालिका इसी तरह युहयी वो ज़िंदगी देगा अल्लाह अल्लाह अल मौता मुर्दे को, यानी कि अल्लाह ताला जो है वो ज़िंदा किस तरह से करता है, किसी मुर्दे को मरने के बाद दोबारा कैसे ज़िंदा करेगा। व युरीकुम और वो दिखाता है आयाती अपनी निशानियाँ, लअल्लकुम ताक़िलून तुम अक्ल इख्तियार करो। तो अब आप ये देखिएगा कि ये जो मामला है, क्योंकि जब तमाम लोगों ने यकीनन उस वक़्त कसम खा ली, और उन लोगों ने जो है वो उस गाय को ज़िबा करने के बावजूद जो है उनके तमाम जो इलाके के बुज़ुर्ग थे वो सब, मतलब वो लोग जो है अल्लाह ताला ने इस वक़्त उनको यूँ समझे कि बिल्कुल यहाँ पर आकर एक रुसवा कर दिया। और उनको कहा गया कि अब तुम लोगों ने कस्में तो खा ली हैं, तो तुम इस गाय का एक टुकड़ा लो। इस गाय का एक टुकड़ा लेने के बाद जो है वो तुम जिस गाय को ज़िबा किया है वो उस शख्स को मारो। जब उस शख्स को मारा, उस शख्स ने उठकर जो है वो ज़िंदा हुआ, और ज़िंदा होने के बाद जो है उन वो सब जो है वो बिल्कुल हैरान रह गए कि उस शख्स ने खुद उठ के बता दिया कि इस शख्स ने मेरा जो है वो कत्ल किया है। तो अब अल्लाह ताला ने कहा कि कज़ालिका युहयिल्लाहु मौता, कि जिस तरह से एक शख्स मर चुका था तुम्हारे सामने, अल्लाह ताला ने दोबारा उसको ज़िंदा कर दिया। एक इशारा देकर उसको एक टुकड़ा मारा, और वो जो है वो मर गया, ज़िंदा हो गया जो मुर्दा है। और अल्लाह ताला जो है वो अपनी निशानियाँ दिखाता है, लअल्लकुम ताकि तुम ताक़िलून तुम अक्ल पकड़ो। अब ये देखें कि एक चीज़ तो ये है कि बाज़-औक़ात एक सिर्फ़ जैसे एक टुकड़ा मारने से ये अमल हो गया, तो अल्लाह ताला जो है वो अपने मुख़्तलिफ़ हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा के लिए बहुत तमाम अक्सर जगहों पर मुख़्तलिफ़ अलामतें जो हैं वो रखी थीं। जैसे अलामतों में हमने ये देखा कि जब वो अल्लाह ताला ने कहा कि अपना असा मारो दरिया के समंदर के ऊपर, असा मारा तो वो जो है वो फट गया, फिर ये लोग वहाँ से निकल गए। और उसके बाद जब वो लोग वहाँ से पार हो गए, तो दरिया जो है वो अभी फटा हुआ था, अपने
اب اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کو پھر کہا کہ آپ نے ان کو اس کو بند بھی کرنا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا عصا مار کے، انہوں نے جب عصا دوبارہ مارا تو وہ دریا سمندر جو ہے وہ اس کا آپس میں وہ دوبارہ پانی جو ہے وہ برابر ہو گیا، اور فرعون اور اس کا لشکر جو ہے وہ اس کے اندر غرق ہو گیا۔ اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنا عصا مارو، اور 12 چشمے جو ہیں وہ نکل پڑیں گے، تو چشموں پہ عصا مارا تو وہ چشمے جو ہے وہ وہاں سے پھوٹ پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کو کہا کہ اب یہ تم جو ہے یہ ضرب لگاؤ اس ٹکڑے کی، اس گائے کی گوشت کی، کس کو؟ اس مردہ کو۔ اور وہ شخص جو ہے اس کے مارنے سے کیا ہوا؟ وہ زندہ ہوا۔ زندہ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ وہ یوریکم، اور وہ دکھاتا ہے اپنی نشانیاں کہ مرنے کے بعد تمہیں وہ اسی طریقے سے زندہ کرے گا اگر تم عقل والے ہو۔ ثم پھر کست قلوبہم، پھر تمہارے کست قلوبہم، سخت ہو گئے تمہارے دل من سے بعد ذالک اس کے، فہیا سو وہ کل ہجارتن جیسے پتھر، او یا اشد اس سے بھی زیادہ قسوۃ سخت، و ان اور بے شک من سے الحجارتن جو پتھر ہیں، لما لیے البتہ لیے جو یتفجروا پھوٹ نکلتی ہیں، منہ اس سے الانہارو نہریں، و ان اور بے شک منہا اس سے، لما البتہ جو یشققو پھٹ جاتے ہیں، فیخرجو بس نکلتا ہے، منہ اس سے الماء پانی، و ان اور بے شک منہا اس سے، لما لیے جو یحبتو گرتا ہے، من سے خشیت اللہ اللہ کے ڈر سے، وام اللہ اور اللہ بھی غافل غافل ہے، اما سے جو تعملون تم کرتے ہو۔ اب آپ یہ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس بات کی کہا کہ یہ سارے واقعات، یہ سارے معاملات دیکھنے کے بعد جو ہے، ثم قست قلوبکم تمہارے دل جو ہے وہ سخت ہو گئے، من بعد یہ ذالکا اس کے بعد، ذالکا جب یہ فہیا پس جیسے کل حجارتن پتھر، ان کے یہ لوگ جو ہیں ان کے دل جو ہیں وہ پتھروں کی طرح سخت ہو چکے تھے، او اشد قسوہ یا اس سے بھی شدید قسوہ، سخت قسم کے۔ اب آپ یہ دیکھیں یہ مثالیں جو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں دے رہے ہیں بنی اسرائیل کی، تو یہ سیم مثالیں جو ہیں یہ ہمارے لیے بھی ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج کے ہمارے نظام میں، ہمارے ہاں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کے دل بھی اسی طریقے سے پتھروں کی طرح سخت ہو چکے ہیں، وہ لوگ بھی جو ہیں وہ اللہ کے دین کو انہوں نے مذاق بنا لیا ہے، وہ اپنی ذات پات اسی طریقے سے اپنے قبیلے، اپنے وہ مختلف قسم کے فرقہ واریت کے اندر جو ہیں وہ لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہمارے اس وقت نظام میں، اگر ہم اپنے عدالتی نظام میں جا کے دیکھیں، میرا اپنا خود ایک اتفاق ہوا ایک عدالت میں ایک کیس کے سلسلے میں، جس میں میرے میں نے جو مد مقابل پارٹی تھی، رمضان کے مہینے میں انہوں نے آ کے جھوٹی گواہی جو ہے وہ دی، یقیناً ان کا روزہ تھا، روزے کے بعد آ کے انہوں نے، اور اس کے بعد جو ان کے ساتھ 2 گواہ وہ لے کر آئے پیش کیے، انہوں نے بھی آ کر جھوٹی گواہی دی۔ ان کو اس بات کا احساس نہیں تھا کہ جی ہم مسلمان ہیں، ہم نے جو ہے وہ سچ بولنا ہے، ہم نے جو ہے وہ یہاں پر عدالت میں ہم سے حلف لیا جا رہا ہے، لیکن یہی جو آج بنی اسرائیل کی تمام باتیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، یہی سب کچھ ہماری قوم جو ہے وہ اپنا چکی ہے، جس کی پاداش میں یقیناً ہم لوگ جو ہیں وہ ذلت اور مسکینیت میں اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ڈالا ہوا ہے۔ تو ثم پھر کسر اسی طرح سے اللہ یہود کو اب تک یہ تمام ان کے سامنے چارج شیٹ پیش کی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ وَإِنَّ اور بے شک من الحجارہ کے بعض اوقات یہ جو پتھر ہیں یہ بھی جو ہے لما یتفجر کے اس میں سے بھی نکل آتی ہیں، من الانہار نہریں، یعنی کہ ابھی انہوں نے دیکھا کہ اللہ حضرت موسیٰ نے پتھروں پہ جب اپنا عصا مارا تو 12 چشمے جو ہے وہ اس میں سے نکل آئے، تو پتھروں میں سے بھی نہریں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نکال دیتا ہے۔ وَإِنَّ اور بے شک منہا اس سے، لما لیے جو یشققو پھٹ پڑتے ہیں، فیخرجو منہ من بس فیخرجو خارج کرتا ہے، منہ اس سے الماء اور وہ پانی نکل آتا ہے اس میں پتھر میں سے بھی۔ وَإِنَّ اور بے شک منہا، اب ایک اور مثال کہ وَإِنَّ اور بے شک منہا اس سے، لما لیے جو یحبتو یعنی کہ وہ گر پڑتے ہیں، البتہ گرتا ہے من خشیت اللہ اللہ کے کے ڈر سے، یعنی کہ ابھی انہوں نے کوئی طور کا واقعہ دیکھا کہ جو پتھر پورا پہاڑ تھا، اللہ کے ڈر اور خوف سے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ ان کے اوپر اس کو اللہ تعالیٰ نے ریزہ ریزہ کیا۔ وَمَا اللَّهُ اور اللہ بغافل غافل ہے، اما سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غافل ہے، واللہ وما اور نہیں اللہ اللہ بغافل غافل، اما سے جو تعملون تم عمل کر رہے ہو، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے کسی بھی عمل سے غافل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اور تم لوگ جو ہو وہ اپنی حرکتوں کو دیکھ لو۔ افتتمعون کیا فا پس تتمعون کہ تم توقع رکھتے ہو ان کے یؤمنو مان لے گا لکم تمہارے لیے وقت، اور یقیناً کانا تھا فریقن ایک فریق منہم ان میں سے، کلام اللہ اللہ کا کلام، ثم پھر یحرفونہ وہ بدل ڈالتے ہیں اس کو۔ افتتمعون کیا پس تم، تما سے ہے، تما کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لالچ، اور اسی طرح سے یہاں پہ اس کا جو میننگ ہے کہ کیا تم توقع رکھتے ہو ان کے یومینو کہ وہ ایمان لائیں گے، لکم تمہارے لیے تم پر، وقت کانا وقت اور یقیناً کانا تھا فریقن ایک فریق منہم ان میں سے، یسمعون جو وہ سنتے ہیں کلام اللہ اللہ کا کلام، ثم پھر یحرفونہ وہ اس میں تحریف کر دیتے ہیں، من سے بعد ہی اس کے بعد، ماں جب کہ عقل انہوں نے سمجھ لیا، وہم اور وہ یعلمون اور وہ یہ جانتے تھے۔ اب یہاں پہ تحریف اللہ تعالیٰ نے ان کی جو چارج شیٹ ہے اس میں ان کو بتایا کہ یہ لوگ جو
مسلمان ہیں، یعنی کہ یہ بات کہ افتطمعون، کہ تم جو ہو یہ چاہتے ہو یا تم سمجھتے ہو یا تم جو ہو یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ ایمان لے آئیں گے لکم، اللہ کی اس کتاب پہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وقت اور یقیناً کان ہے فریق، اب ان میں سے ایک فریق جو ہے ان کی اگلا جو ان کی سب سے بڑی اب چارج شیٹ کہ یہ لوگ اللہ کا کلام سننے کے بعد کیا کرتے تھے، ثم یحرفونہ، کہ وہ اس میں تحریف کر ڈالتے تھے۔ اب تحریف کس طریقے سے کہ اللہ کی کتاب ان کے پاس موجود تھی، اب انہوں نے اپنے بغض میں کیا کیا کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ظاہری بات ہے، حج کی روایت جو ہے وہ اس وقت سے چلی آ رہی تھی، اور یہود جو ہے وہ بھی جانتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے انہوں نے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی اور حضرت اسماعیل کے ساتھ رکھی، انہوں نے وہ سارے کے سارے معاملات میں جو ہے وہ تحریف کرنا شروع کر دی، انہوں نے اللہ کے کلام میں سے وہ ساری باتیں جو صفا اور مروہ کے بارے میں تھیں کہ یہ قربان گاہ ہے، یہاں پہ حضرت اسماعیل کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا، اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے اللہ کا گھر اس کو بنایا اور اس کی تعمیر کی، تو اللہ کی کتاب میں سے اس کو بدل دیا۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے تحریف کا اور کیا طریقہ کار اختیار کیا کہ مختلف جگہ پہ کہ جہاں پہ الفاظ کے دو معنی نکلتے ہیں اور ہم سیاق و سباق سے جس وقت ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم وہاں سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے اس بات کا کیسے میننگ لینا ہے، جیسے ہم جانتے ہیں کہ ایک عین کا مطلب چشمہ بھی ہوتا ہے اور ایک عین کا مطلب جو ہے وہ نظر جو ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے، تو دونوں صورتوں میں ہم جب ایک جملہ پڑھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ عین کا مطلب جو ہے وہ آنکھیں لینا ہے، یا ہم نے عین کا مطلب جو ہے وہ چشمہ لینا ہے، پانی کا جو چشمہ ہوتا ہے اس کے لیے یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو عربک عبرانی زبان میں بھی جو ابن کا ورڈ تھا، تو ابن کا مطلب ایک میننگ تو اس کا بیٹا ہے، لیکن اس کا جو ایک میننگ ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ غلام بھی ہے اور اللہ کا بندہ بھی ہے ابن کا مطلب، تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ ان میں سے تحریف کر کے اور اس کے لیے اس ورڈ کو تبدیل کر کے وہ میننگ جو ہے وہ اس کی جگہ پہ ڈال دیا کہ جیسے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا انہوں نے بنانے کے لیے، تو انجیل میں سے وہ سارے الفاظ جو ہیں ان میں سے وہ جو ذو معنی الفاظ تھے، تو اس طرح سے انہوں نے تعریف کر دی۔ بہت سارے واقعات میں انہوں نے کیا کیا کہ اپنے انبیاء کے اوپر جو ہے وہ الزامات لگائے، ان کے اوپر جو ہے وہ مختلف قسم کے، یعنی کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے حضرت آدم کا واقعہ پڑا، کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ حضرت آدم کے واقعے میں اما ہوا کو اور عورت کو جو ہے وہ کنڈیم کیا اور کہا کہ اما ہوا کی وجہ سے ان کے حضرت آدم کو بھی اما ہوا نے جو ہے وہ شیطان کی باتوں میں آئیں، جبکہ قرآن نے اس کے برعکس بالکل اس طرح سے بیان کیا کہ وہ دونوں جو تھے ان سے خطا ہوئی، دونوں جو ہے وہ شیطان نے دونوں کو پھسلایا اور ان دونوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ معافی مانگی، تو بہت اس طرح سے انہوں نے اس طرح سے اللہ کی کتابوں میں تحریف کر لی کہ جبکہ وہ صرف کیا کہ انہوں نے اللہ کا جو دین تھا اس میں اپنی ہٹ دھرمی، اپنی ضد اور انات کی وجہ سے، اور جو ذمہ داری ان کو دی گئی تھی اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبروں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ یہ دین ان کو صحیح انداز میں پہنچانا ہے، اس میں انہوں نے جو ہے وہ تحریف کرنا شروع کی۔ وَإِذَا، اور جب لقو ملتے ہیں، الذین وہ لوگ جو آمنو جو ایمان لائے، قالو وہ کہتے ہیں امنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا، اور جب خلا خلوت میں ہوتے ہیں یعنی کہ اکیلے ہوتے ہیں، بعضهم ان کے بعض الا بعضن بعض کے پاس، قالو کہتے ہیں اتحدثونہم کیا بتلاتے ہو انہیں، بما اس پر جو فتح ظاہر کیا اللہ نے علیکم تم پر، لیحاجوکم، لام کا مطلب ہے لیے، یحاجوکم تو وہ حجت لائن تم پر، بھی اس کے ذریعے ان دا پاس ربکم تمہارے رب کے، افلا کیا پس نہیں تعقلون تم عقل رکھتے۔ اب ان لوگوں کا ایک اور طریقہ کہ آپس میں جب مسلمانوں کے سامنے آتے تھے بات کرتے تھے تو وائزا لک الذین آمنوا، مسلمانوں سے جب وہ ملتے تو کیا کہتے تھے، کالو امنا ہم تو مانتے ہیں، ہم تو مان گئے، وائزا اور جب خلوت میں ہوتے تھے بعض الا بعضین اپنے دوسروں کے ساتھ، کالو کہتے تھے اتو حدیثون ہو کیا تم جو ہے وہ حجت لائیں تم پر، تاکہ وہ اتو حدیثون ہوں کہ بتلاتے ہیں، یا بات سے ہے کیا اتو حدیثون ہوں کہ بتلاتے ہو انہیں، بما اس پر جو فتح اللہ جو ظاہر کیا اللہ نے علیکم تم پر، لیحاجکم تاکہ وہ حجت لائیں تم پر بھی اس کے ذریعے اللہ کے پاس۔ ان لوگوں کی روش آج بھی ہم یہ جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جو بنی اسرائیل ہے وہ اللہ کا پیغمبر مان چکے ہیں کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن وہ کیا بات کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ پیغمبر جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے اور ہمارے لیے جو ہے وہ ہمارے پیغمبر ہیں، اور ہم جو ہے وہ ابھی بھی وہ ایک آخری پیغمبر کے انتظار میں جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ پیغمبر آئیں گے اور ہم جو ہے وہ ان کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے، اور وہ جب کہ وہ پیغمبر آ چکے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں، اور انہوں نے اپنے صرف اس وجہ سے کہ یہ بنی اسماعیل میں آئے ہیں انہوں نے اس سے جو ہے وہ انکار کیا ہے۔ اوا کیا، وا اور لا نہیں، یعلمون وہ جانتے، ان یہ کہ اللہ یعلم جانتا ہے، ما جو یسرون وہ چھپاتے ہیں، وما اور جو یعلنون وہ اعلان کرتے ہیں یا وہ ظاہر کرتے ہیں، ومنہم اور ان میں سے امیون ان پڑھ ہیں، لا نہیں یعلمون وہ علم رکھتے ہیں، الکتاب کتاب کا، الا سوائے امانیہ
آرزویں ہیں جھوٹی ان کی، وَإِنْ اور نہیں ہم وہ إِلَّا يَظُنُّونَ گمان سے کام لیتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارا آج کا سبق جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی، کوئی بھول چوک ہوگی ہو، تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم۔ اپنی سیشن کے اختتام پہ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو میں آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو جو ہے جو ہم اپلوڈ کریں وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے، ہمیں اس میں آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے اور آپ کی مدد کی بھی ضرورت ہے کہ یہ جو پیغام ہے اگر ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا تو یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ دوبارہ سے اپنی وہ کھوئی ہوئی حیثیت جو ہے وہ حاصل کر لیں گے، جس طرح سے مسلمانوں نے 1000 سال پوری دنیا کے اوپر حکومت کی۔ اور آج جو حالت ہے مسلمانوں کی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی اللہ کی اس کتاب سے وہ اس کتاب سے وہ فائدہ ہی نہیں حاصل کر لے جو اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے۔ کتاب ہدایت کے لیے آئی تھی۔ آج بدقسمتی یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہم صرف کیا کر رہے ہیں، ہم کسی کو مرنے والے کی تکلیف کو آسان کر رہے ہیں، بیمار کو شفا دے رہے ہیں، کوئی بیٹی گھر سے رخصت ہو رہی ہے تو اس کو اس کے نیچے سے گزار رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کوئی ایصال ثواب کے لیے اس کو پڑھ رہا ہے، کہیں پر کوئی اس کو برکت کے لیے پڑھ رہا ہے، لیکن ہدایت کے لیے بہت ہی کم جو ہے وہ تعداد ہے۔ میں ایک کالج میں پروفیسر رہا ہوں، میں اپنے اسٹوڈنٹ سے جب بھی پوچھتا تھا کہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے قرآن پاک کو پڑھا ہے، تقریباً سب کا ہاتھ کھڑا ہو جاتا تھا۔ لیکن جب میں یہ پوچھتا تھا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سمجھ کر قرآن پاک کو پڑھا ہے، تو شاید کوئی ایک کا یا دو کا ہاتھ جو ہے وہ واپس رہ جاتا تھا۔ خیر یہ بات تو میں آج سے آپ کو تقریباً 20-25 سال پہلے کی بتا رہا ہوں، لیکن آج کے دور میں جس دور میں آپ موجود ہیں الحمدللہ لوگوں کو یہ شعور جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا، خاص طور پہ سوشل میڈیا کی مدد سے لوگ جو ہے وہ دین کے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ دین جو ہے وہ ان تک آسانی سے پہنچ رہا ہے۔ تو میں اجازت چاہتا ہوں، آج آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔